बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म की जेब में खोटे सिक्के थे। यकीन माने कि उनकी जेब में इतने ज़्यादा खोटे सिक्के होते जितने इमरान खान की जेब में हैं, तो पाकिस्तान बनाने में वो नाकाम हो जाते हैं। इमरान खान की जेब में जब भी हाथ डालेंगे खोटा सिक्का ही निकलता है। ये धरती बांझ हो चुकी है। इस धरती पे इतनी गद्दारियां हुई हैं, इतने धोखे, इतने फ्रॉड हुए हैं कि हर तरफ खोटे सिक्के ही नजर आते हैं। ऐसे ही एक खोटे सिक्के ने एक पिटीशन दायर की है आईनी अदालत में। इसके हवाले से शहजाद अकबर, बैरिस्टर शहजाद अकबर बहुत पहले खबर दे चुके थे, ये एक प्लान बना है सोहेल अफरीदी के खिलाफ। वो ये कहते हैं कि ये उसी का हिस्सा है। मैं इस पर बात करता हूं कि मामला किस तरफ जा रहा है और ये क्या करने की कोशिश है, लेकिन एक दो आलमी खबरों को पहले देख लेते हैं। एक बार फिर खबरें गर्म हैं कि पाकिस्तान की मदद से बस डील फाइनल हो रही है, ड्राफ्ट लिखा जा रहा है, मामला तय होने वाले हैं कि दोबारा बातचीत कब होनी है, क्या होना है, जंगबंदी की कुछ शराइत हैं। कुछ लोगों ने तो जज्बात में आके अल अरेबिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ये उनका दावा है। अल अरेबिया टीवी ये दावा करता है। अब ये वेरीफाइड अकाउंट है, 15 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। ये वेरीफाइड अल अरेबिया टीवी का अकाउंट है। उन्होंने ये दावा किया है, जो मैं आपके सामने रखता हूं, कि एक गैर मशरूत सीज फायर होने जा रहा है, जमीनी, समंदरी और फिजाई। एक म्यूचुअल कमिटमेंट होने जा रही है कि किसी फौजी तनसीब को, किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को और किसी माशी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया जाएगा। नंबर 3, मिलिट्री ऑपरेशंस फौरन रोके जाएंगे और जो मीडिया वॉरफेयर है उसको भी रोका जाएगा। जो मुल्क हैं, जो ममालिक हैं, उनकी सालमियत और खुद मुख्तारी का ख्याल रखा जाएगा, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ख्याल रखा जाएगा। अपना हरमुज जो है वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाएगा। एक जॉइंट मॉनिटरिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया जाएगा और जो बाकी इशू बचे हैं उन पे 7 दिनों में मजीद आगे बातचीत होगी। आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी सैंक्शन ईरान से हटा ली जाएंगी और ये सब कुछ आलमी कानून और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक होगा। ये अल अरेबिया का दावा है, लेकिन इसके मुखालिफ एक दावा आया है और मैं समझता हूं ये ज्यादा तगड़ा दावा है। दी हॉर्मोज लेटर नामी अकाउंट से पोस्ट होता है और ये बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग इस अकाउंट से हो रही है इस जंग के दौरान। वो कहते हैं, एन इरानियन सोर्स क्लोज टू द निगोशिएटिंग टीम सेज क्लेम्स ऑफ अ फाइनल ड्राफ्ट। ये जो क्लेम है कि फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो रहा है मुआहदे का, यूएस ईरान अग्रीमेंट आर फॉल्स। ये झूठी खबरें हैं। द टॉक्स आर इन परमानेंट डेडलॉक। जो बातचीत है वो एक डेडलॉक का शिकार हो चुकी है, मुस्तकिल डेडलॉक का शिकार हो चुकी है, ड्यू टू द यूएस इंसिस्टेंस ऑन न्यूक्लियर निगोशिएशंस। कि अमेरिका की जो जिद है कि न्यूक्लियर के ऊपर आपने मुज़ाकरात करने हैं, उसकी वजह से मुस्तकिल बुनियादों पर ये मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। ईरान हैज नो डिजायर टू इवन कंटिन्यू निगोशिएशंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट कुड स्टार्ट एट एनी मोमेंट। ईरान बिल्कुल भी कोई ख्वाहिश नहीं रखता कि ये मुज़ाकरात जारी रहें और जंग दोबारा किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghai has also called today's claims of nuclear discussion merely media speculation। जो न्यूक्लियर डिस्कशन के हवाले से आज रूमर्स चल रहे हैं पूरा दिन। एक तो ये भी खबर चलती रही कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं मुश्तबा खामनेई, उन्होंने कहा है कि जो अफजूदा शुदा यूरेनियम है, जो वेपन ग्रेड यूरेनियम के करीब तर है, वो हम किसी मुल्क को नहीं देंगे, वो ईरान अपने पास रखेगा। तो ऐसी बहुत सारी खबरें चली। अब मैंने फिर मार्केट को देखा तो जो इनिशियल खबरें आई थी उसके बाद 4 से 5% तेल की कीमतें नीचे आई, लेकिन फिर रुक गई। 101 के आगे पीछे ब्रेंट जो है वो घूम रहा है। जब ऐसे रुक जाता है मामला तो इसका मतलब है मार्केट अनश्योर है, मार्केट को नहीं समझ आ रहा, यकीन नहीं आ रहा कि हालात किस तरफ जाएंगे। ये एक नक्शा शेयर किया जा रहा है, ईरान और ओमान मिलके इस सारे खित्ते पे अपना कंट्रोल करने जा रहे हैं। जो भी मैरीटाइम नेविगेशन होती है, इस सारे खित्ते पे अपना कंट्रोल करने का इरादा रखते हैं।
ایک طرف اس میں یو اے کا راس الخیمہ کا علاقہ بھی آتا ہے اور وہاں سے لے کر آل دا وے گلف آف عمان تک یہ آپ کو لائن نظر آ رہی ہے ریڈ. تو یہ سارے علاقے پہ عمان اور ایران ایک پورا میکینزم بنا چکے ہیں. یہاں سے وہ ٹول وصول کریں گے, سیکیورٹی دیں گے, ان کی مرضی کے بغیر کوئی جا نہیں سکے گا, جو جائے گا وہ ان کی مرضی سے جائے گا, اپروول سے جائے گا. تو یہ بھی ایک طرف چل رہا ہے معاملہ. ایران پریکٹیکل سٹیپس لے رہا ہے عمان کے ساتھ مل کے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے خبر آئی تھی کہ پاکستان کا جو آرمی چیف ہے یا میر جعفر کے ہیں یا جو بھی کہہ لیں آپ, وہ ایران جا رہا ہے. اب خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں جا رہا. پھر خبریں آئیں کہ ٹرمپ سپیچ کی تیاری کر رہا ہے. بہت بڑا بریک تھرو کیونکہ ہو گیا ہے, ڈیل ہو گئی ہے, تو ٹرمپ خود اناؤنس کرنا چاہتا ہے تقریر کر کے. اب کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے بہت ساری میٹنگز تو کینسل کی ہیں اپنی, لیکن ابھی بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ یہ سپیچ کرے گا یا نہیں کرے گا. وکٹری سپیچ ہوگی, کرے گا یا نہیں کرے گا. سو متضاد اطلاعات ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. ون وے اور انادر کچھ ہونے جا رہا ہے. وہ جنگ کی صورت میں ہوگا یا امن کی صورت میں, یہ ہمیں بہت جلد پتہ چل جائے گا, کیونکہ دعوے دونوں طرف سے متضاد ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے دونوں رکھ دیے ہیں. مارکیٹ جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ بھی انسرٹن ہے. حالات ایسے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ مارکیٹ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے یا واقعی کوئی بات کسی کنارے پہنچ رہی ہے. اب آتے ہیں جو عمران خان کی پیٹھ پہ خنجر گھونپنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور سہیل افریدی کے خلاف ایک سازش بھی سمجھ لیں, لیکن اس کے پیچھے کچھ اور عوامل بھی ہیں اور ان پر ڈسکشن کرتے ہیں. شیر افضل مروت اٹھتے ہیں اور آئینی عدالت میں پٹیشن دائر کر دیتے ہیں. ہم نے لمبی کیا پڑھنی بات, میں ٹو دا پوائنٹ بات جو ہے وہ سامنے آپ کے رکھ دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ ڈکلیئر دیٹ دا purported resignation letters dated 8th of the 10th 2025 and 11th of the 10th 2025 executed by respondent number 3 having been issued under the unconstitutional dictation of a convicted and disqualified individual are lacking in legal volition, void ab initio and of no legal effect. یعنی شیر افضل مروت اپنی پٹیشن میں کہتا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو استعفیٰ دیا پہلے 8 اکتوبر کو, پھر استعفیٰ دیا 11 اکتوبر کو, یہ دونوں انہوں نے ایک ایسے بندے کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے دیا جو بندہ ایک مجرم ہے اور وہ بندہ نااہل بھی ہے. یہ شیر افضل مروت جس نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے, وہ عمران خان کو ایک مجرم اور نااہل قرار دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ان کے کہنے پر کیا گیا اس لیے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اب یہاں تک تو سمجھ آتی ہے کہ شیر افضل مروت کس کی زبان بول رہا ہے کس کی نہیں, وہ سب کے سامنے ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر اس کے حوالے سے جو سازش کہیں بنی گئی شہزاد یا کس جگہ کے کسی فارم ہاؤس کی, وہ بات کرتے ہیں, وہ آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو. مجھے اس سے زیادہ پریشان کن چیز یہ نظر آئی جو گنڈا پور نے کلیریفیکیشن دی ہے, اور یہ زیادہ پریشان کن ہے. میں گنڈا پور کا آپ کو دکھا دیا ہے, تو چہرہ ذرا چھپا لیتے ہیں اور صرف یہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے پوسٹ کیا کیا ہے. میں نے اپنے لیڈر عمران خان کے حکم کے مطابق بلا کسی تاخیر کے اپنی وزارت اعلیٰ کے استعفے کی ہدایات پر عمل درآمد کروا کر اپنا فرض ادا کیا. کسی بھی طرح کے کیس یا عدالتی کارروائی کے ساتھ نہ میرا تعلق ہے اور نہ میرا کوئی عمل دخل. کیا خوبصورت طریقے سے گنڈا پور نے شیر افضل مروت کی جو پٹیشن ہے اس کی حمایت کر دی ہے. آپ کہیں گے یہاں حمایت کہاں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے سب کچھ ٹھیک کیا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے. پٹیشن ہے یہی کہ گنڈا پور نے جو استعفیٰ دیا وہ ایک مجرم اور نااہل شخص کے کہنے پر دیا. گنڈا پور ٹویٹ کر کے کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوا تھا, میں نے عمران خان کے کہنے پر استعفیٰ دیا تھا. یعنی اب یہ پوسٹ بھی جو علی امین گنڈا پور کے اپنے اکاؤنٹ سے آتی ہے, نیچے وہ اپنا نام دوبارہ لکھتے ہیں, یہ عدالت میں بطور شہادت پیش ہوگی کہ گنڈا پور خود کہہ رہے ہیں, دوبارہ کہہ رہے ہیں, میری پٹیشن ڈالنے کے بعد دوبارہ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ جی ہاں میں نے ایک مجرم اور ایک نااہل شخص کے کہنے پر یہ استعفیٰ دیا ہے. اور اس کو آئینی عدالت بالکل کہہ سکتی ہے کہ یہ استعفیٰ منظور نہیں ہوا اور کلاک ریورس ہوگی اور وہیں پہ واپس جایا جائے گا. یہ ایک تلوار ہے جو لٹکائی گئی ہے کہ کہیں جن دھاگوں سے باندھا گیا ہے سہیل افریدی کو, وہ دھاگے توڑنے کی طرف ہی نہ لڑکا چل پڑے. پہلے الیکشن کمیشن کا کیس, پھر 9 مئی کا ریڈیو پاکستان کے کیس میں ڈالا گیا, فورینسک کروایا گیا اور سارا, اور اب یہ ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے. ایک تو یہ ایشو ہے, ایک جو اس سے بھی بڑھ کے ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی
78 سال سے اس ملک کے ساتھ غداریاں کرتی چلی آئی ہیں. اب تو 79 ایئرز ہو جائیں گے اس سال پاکستان بنے ہوئے انشاءاللہ. کمپنی 78 سال غداریاں کرتی چلی آئی لیکن کبھی کسی غداری کا ثبوت نہیں چھوڑا انہوں نے دستاویزی. سائفر وہ دستاویزی ثبوت ہے ان کی غداری کا جو وہ مٹانا چاہیں بھی تو نہیں مٹ سکتا. پوری دنیا میں چھپ چکا ہے. بہت جلد دکانوں پہ واقعی وہ صحیح بات آئی تھی صابر شاکر یا کسی نے کہی تھی کہ پکوڑے بکیں گے سائفر میں. بالکل صحیح کہ یہ گھر گھر پہنچ چکا ہے. بچہ بچہ اس کو پڑھ چکا ہے اصل سائفر کو. یہ کمپنی کی اس ملک سے غداری کا دستاویزی ثبوت ہے. اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ نئے ڈرامے، ہر روز نئے ڈرامے، کبھی کوئی کردار کبھی کوئی کردار، کبھی کیا. اب جی عمران خان کا بینکنگ کوڈ میں کیس چلے گا، اب جی عدالت میں سماعتیں ہوں گی، اب جی کوئی ڈیل کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. یہ سب سائفر سے توجہ ہٹانے کی کمپنی کی کوششیں ہیں جو زور و شور سے جاری ہیں. تو آپ لوگوں نے سائفر کو نہیں بھولنا. 4 سال گزر گئے ہیں، یہ قوم بھول گئی تھی. یہ دوبارہ سائفر جب اصلی حالت میں لیک ہوا تو دوبارہ اس کی بات ہونا شروع ہوئی. اس پہ بھی عوام کوئی زیادہ توجہ نہیں دے رہی لیکن ہمیں توجہ دینی چاہیے. اس ملک کے ساتھ غداری ہوئی ہے اور سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. ابھی دوبارہ کنفرم ہو گیا، العربیہ انگلش نے بھی کنفرم کر دیا کہ پاکستان آرمی چیف آصف منیر will not travel to Iran tonight, a senior source tells العربیہ. تو پاکستان آرمی چیف کا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خبر آ گئی تھی کہ وہ نہیں جا رہے. اب اگر ڈیل ہو رہی ہوگی تو یہ بندہ ضرور جائے گا لائم لائٹ لینے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں سے بھی شک پڑتا ہے کہ شاید جو انیشل خبریں آئی تھی شاید وہ درست نہ ہو، لیکن ہم امید تو یہی کر رہے ہیں نا کہ کوئی ڈیل ہو جائے. ہماری دعا بھی یہی ہے کہ کوئی ڈیل ہو جائے. رپورٹر کی میں یہ پوسٹ دیکھ رہا تھا اس لیے میں تھوڑا خاموش ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ آج شام ڈھلے اسلام آباد سے پشاور پہنچا تو اقتدار کے ایوانوں اور سیاسی فضا میں ایک پراسراریت اور اعتماد کے فقدان کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کیا. گنڈا پور سہیل آفریدی پر حملے کے لیے تقریباً کھل کر سامنے آنے والا ہے. گنڈا پور کے قریبی لوگ ڈھکے چھپے الفاظ میں دیدہ و نادیدہ قوتوں کی حمایت اور 30 سے زائد MPs کے دعوے دار ہیں. مشیر افضل مروت کی عدالتی درخواست کو بھی اسی حمایت سے جوڑ رہے ہیں لیکن سہیل آفریدی کو گرانے کا تاحال کوئی واضح اور منطقی اشارہ کہیں سے دستیاب نہیں. اب کمپنی کا ٹاؤٹ جب یہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو صرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ چلتے رہو، ہمارے رستے پر چلو گے تو بس ٹھیک ہے چلتے رہو، نہیں تو پھر تمہارے لیے بہت سارے پھندے تیار ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی پھندا ہے کہ تمہیں ادھر ایسے نکالا جائے گا جیسے مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں کسی کو چلے گا کہ تم کبھی وزیر اعلیٰ بھی تھے. اب جب صورتحال یہاں تک بن جاتی ہے کہ پارٹی کے اندر وہ لوگ جو عمران خان کے بغیر کونسلر نہ بن سکیں ان کو کمپنی پراپ کر رہی ہے، دوبارہ ان کو کھڑا کر رہی ہے، دوبارہ ان کو فیول فراہم کر رہی ہے کہ پارٹی کے ساتھ آپ کچھ کریں، تو ایسے میں ایک میٹنگ کی اطلاع آتی ہے کہ PTI کے اندر ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے. اس بڑی میٹنگ میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. تو میں آپ کو بیرسٹر گور کا نا یہ کلپ سنانا چاہتا ہوں. وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، آپ کو یہاں بھی کچھ سمجھ آ جائے گا کہ کیسے کیسے آستین کے سانپ اور کیسے کیسے کھوٹے سکے عمران خان نے پالے ہیں. ساتھ دے ایک چیز جو میرے ذہن میں لائی گئی جو میں آپ کو بتاؤں، اس پارٹی میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کے انسٹرکشن چلتے ہیں. میرے نوٹس میں لایا گیا کہ آج ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے، شیر افضل مروت صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. سب سے پہلے تو وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی اڑ جائے گی کیونکہ ایسی پٹیشن انٹرٹین نہیں ہو سکتی. یہ سیاسی سوال ہوتا ہے کون صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوگا، لیکن یہ ایک سازش کی جا رہی ہے اور اس سازش کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. ایک چیز واضح کر دیں، وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے اس کے لیے صرف اور صرف عمران خان صاحب کی اجازت اور آرڈر ہے. وزیر اعلیٰ سیاسی فیصلے ہیں، یہ قانونی فیصلے نہیں ہیں. خان صاحب نے جس وقت آرڈر کیا، جب تک علی امین کے پاس اس کا اعتماد تھا، علی امین وزیر اعلیٰ رہے. CM سہیل علی خان صاحب کے ہدایات اور انسٹرکشن کے مطابق وزیر اعلیٰ بنے ہیں. 2/3 میجارٹی کے سپورٹ کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ کا جو فیصلہ ہے یہ irreversible ہے، نہ یہ سیاسی طور پر ریورس ہو سکتا ہے نہ قانونی آئینی طور پر یہ ریورس ہو سکتا ہے. میں علی امین صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی آج
علی امین کو خراج تحسین تو آپ نے پیش کر دیا، لیکن ساتھ ہی جو پٹیشن میں لکھا ہوا ہے آپ نے اس بات کو بار بار دہرایا، ایک اس پارٹی میں سارے فیصلے عمران خان کے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت جب آپ 2 مہینے پریس کانفرنس نہیں کرتے، آ کے یہ کہنا کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ عمران خان نے بنایا تھا، عمران خان کے فیصلے پہ وزیر اعلیٰ بنے گا اور بدلے گا اور یہ سیاسی فیصلہ، ٹھیک ہے آپ قانونی طور پہ بات، لیکن یہ وقت نہیں تھا یہ باتیں کرنے کا۔ آگے بیٹھا ہوا ہے امین الدین خان، اور وہ آئینی عدالت جو کمپنی نے ہینڈ پک کر کے بنائی اور وہاں پہ ججز بھی ہینڈ پکڈ ہیں، تو آپ ایسا فیول دے رہے ہیں ان کو کہ ہاں جی یہ تو خود مان رہے ہیں۔ گنڈا پور نے بھی یہی کہا، بیرسٹر گور بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ یار یہ لوگ، یہ تو وکیل ہیں، ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ کسی چیز کا بھی بہانہ بنا کے کسی چیز کو بطور ثبوت، پاکستان میں عدالتیں آزاد تو ہیں نہیں، ایک ایکسکیوز ہی بنانا ہے نا کہ دیکھیں نا قاضی نے کیا کہا تھا۔ قاضی نے کہا آپ نے الیکشن کروایا، انہوں نے کہا جی کروایا، انہوں نے کہا جی یہ جو سارے فارم شام سبمٹ ہوئے تھے جی کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے اس کا ریکارڈ؟ کہا جی کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اچھا پھر کہا کہ فیس بھی جمع ہوئی ہوگی تو بتائیں وہ 50,000 روپیہ جو فیس ہوتی ہے وہ کہاں ہے؟ جی کوئی ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، کیش میں تھا۔ اچھا ساری پارٹیوں کا ایسے ہی ہوتا ہے، کیوں انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں، پارٹی میں کیا پیسے جمع کرانے اور یہ کرنا اور وہ کرنا اور سارا سب کے ایسے الیکشن ہوتے ہیں۔ قاضی نے کہا دیکھیں آپ نے کوئی پیسوں کا ریکارڈ نہیں مجھے دیا، آپ نے کوئی فارم سب میٹنگ کا ریکارڈ نہیں مجھے دیا، آپ نے فلاں نہیں دیا، تو آپ کی کوئی الیکشن نہیں ہے، انتخابی نشان چھین لیا۔ ٹیکنیکل طریقے سے ناک آؤٹ کیا جاتا ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ وہ کہیں گے جی آپ کے تو اپنے سابق وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں عمران خان کے حکم پہ استعفیٰ دیا، دوسرا کہہ رہے جی وزیر اعلیٰ بنا ہی عمران خان کے حکم پہ تھا۔ اب نواز شریف کے ساتھ جو ہوا تھا جب وہ نائل تھا تو اس نے سینٹ کی ٹکٹیں دیں، اب وہ کہتے ہیں جی اس کے دستخط تھے یا جو بھی تھا تو اس لیے یہ سارا کچھ ہوا کہ وہ سارے آزاد ہو گئے تھے۔ لیکن یہ دہرا تو سکتے ہیں نا، اگر کمپنی تب فیصلے کروا سکتی ہے تو اب بھی کروا سکتی ہے، کم از کم خود تو فیول نہ دیں اس کو، کوئی تھوڑی سی عقل کا استعمال کر لیا کریں سارے۔ یہ بڑا کوئی فیئر نظام ہے جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی یہ ڈسمس ہو جائے گی، بھائی امین الدین خان آئین کے مطابق فیصلہ دے گا یا فیلڈ مارشل کی ہدایت کے مطابق فیصلہ دے گا۔ تو مجھے بیرسٹر گور کے کئی بار ان باتوں پہ حیرانی ہوتی ہے، ذرا بیوقوف تو ہیں نہیں، وکیل ہیں بیرسٹر ہیں، پھر مجھے حیرانی ہوتی ہے۔ یعنی مجھے یاد پڑتا ہے جب پی ٹی آئی کے الیکشن کا معاملہ تھا اور ابھی الیکشن ہوئے نہیں تھے 2024 کے، تو پی ٹی آئی کے انٹرنل الیکشن کا جو معاملہ بنا ہوا تھا، یہ جب آئے الیکشن کمیشن سے آ کے نا، ہمیں تو نہیں پتا تھا اندر کیا بات ہوئی، یہ کہ نہیں بس بات طے ہوگی، بس الیکشن کمیشن نے مان لی ہماری بات، بس 1-2 ڈاکومنٹ ہم نے لگانے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ یہ ہر پیشی پہ یہی کہتے تھے، بعد میں پتا چلا جی کہ نہ انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ تسلیم کیے تھے اور نہ انہوں نے نشان دینا تھا۔ پھر آ کے سپریم کورٹ سے بھی اس کو اسی طرح سے تصدیق ہوگی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی۔ تو میں بیرسٹر گور پہ حیران ہوتا ہوں۔ 9 مئی کا واقعہ، عمران خان انہوں نے کہہ رہے ہیں ریکارڈنگ کرو، بعد میں عمران خان نے ہنس کے یہ واقعہ بتایا تھا۔ آج تک میں حیران ہوں کہ کسی کو کیسے نہیں پتا چلا، اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے، عمران خان نے کہا یار تم نا ذرا ویڈیو بناؤ۔ دیکھیں عمران خان کی جیب میں کھوٹے سکے ہیں، اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ کھوٹے سکوں کے ساتھ عمران خان اتنے کامیاب سیاستدان کیسے بن گئے۔ لیکن پھر مجھے جواب مل جاتا ہے کہ اس شخص کی نیت صاف ہے اور اس کا اللہ پہ بڑا تگڑا ایمان ہے۔ باقی فرشتے کہاں سے لے کے ہیں؟ پاکستان کا نظام ہی ایسا، یہاں کھوٹے سکے ہی پیدا ہوں گے۔ یقین مانے کہ یہ اتنا برا نظام ہو چکا ہے، اتنا خرابی اس نظام میں پیدا ہو چکی ہے کہ اس کو ایسے تذاب سے غسل دینے سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوگا، گرانا پڑے گا، نئے سرے سے کھڑا کرنا پڑے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے معاملات بھی آگے بڑھ رہے ہیں، کس طرف بڑھ رہے ہیں یہ اب آنے والا وقت بتائے گا، یا تو جنگ کی طرف جا رہے ہیں یا امن کی طرف، یہ دونوں طرف معاملات چل رہے ہیں۔ اور عمران خان کی پیٹھ میں جو خنجر گھونپ رہے ہیں، جو انہیں مائنس کرنے کا سوچ رہے ہیں اور ان کے فیصلوں کو اس طرح سے شک کا شکار کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اس شخص نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اس ملک کے لیے اور آپ لوگوں کو عہدے دیے ہیں۔ سوچیں ذرا اس بارے میں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔